इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन, वो हमारे उन बंदों में से था जिसे ईमान वाला कहते हैं। और सब नहीं होते उसमें, समझते हैं अपने आप को लोग कि हम ईमान वाले हैं। तो ये तो बहुत सी जगहों पर कुरान ने वादे किया है, ये पैदाइशी ईमान काबिल कबूल नहीं होता। हर एक जो समझता है कि हम ईमान वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह की नज़र में वो ईमान लाने वाला हो। उसके तो स्केल दिए, पैमाने दिए, कुरान ने जगह जगह टेस्ट दिए कि कौन ईमान वाला होगा और कौन नहीं, कौन मुनाफिक होगा और कौन बिल्कुल नहीं होगा ईमान वाला। इन्नहु मिन इबादिना अल-मुमिनीन, वो था हमारा ईमान वाले बंदों में से। तो फिर उनका उसवा जो है और उनका नमूना, उसको जो कोई इख्तियार करेगा वो है ईमान वाला। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। छोटी सी आयत है, सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 100, सूरह 37 आयत नंबर 100। ऐ मेरे रब, मुझे सालिहीन में से अता फरमा, यानी एक बेटा अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और तज़किरा हज़रत इब्राहीम का इससे पहले से चला आ रहा था, पिछले दर्स में जहाँ हमने छोड़ा था, ख़त्म किया था। ये पिछले दर्स की आयत नंबर 99 कि जब उनके ख़िलाफ़ एक वहाँ पूरा महाज खड़ा हो गया और जिसने उन्हें पाला था उसने भी आखिर में ये कहा कि अब ये मेरी नज़रों से दूर हो जा। तो हज़रत इब्राहीम फिर हिजरत फरमा गए, वहाँ से रवाना हुए और कहा कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, ये है हिजरत इलल्लाह। घर छोड़कर जा रहा हूँ ये नहीं कहा, मैं अपने रब की तरफ चला। ठीक है, यहाँ पर रहना नामुमकिन हो गया, मैं अब हिजरत कर रहा हूँ। अब ये है एक एतमाद की बात। वहाँ भी वो लगातार अपने रब के अहकामात पर अमल कर रहे थे, जब वो छोड़कर चले तो कहा अपने रब की तरफ चला मैं। तो इसमें किसी महरूमी का एहसास नहीं है कि क्या क्या छिन गया, किन किन बातों पर मजबूर हो गया। नहीं, बड़ा एक पॉजिटिव एक सोच का अंदाज है, मुस्बत। तो हज़रत इब्राहीम है अल्लाह के ऐसे नबी थे कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, और ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हज़रत इब्राहीम 2 नबियों या रसूलों के बारे में है कुरान में, कि तुम्हारे लिए इनकी ज़िंदगी में नमूना है। ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई ही आयत और एक जगह हज़रत इब्राहीम के लिए आई कि उसमें हसाना तुम्हारे लिए इनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। तो उसवा जो अपनाने वाले बहुत से लोग हैं, जिस हद तक भी उनके करीब तक तो कोई नहीं पहुंच सकता बिल्कुल। मुझे एक वाक़या याद आता है, हमारे उस्ताद मौलाना मोहतरम शम्स नवीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, वो किसी एक साहब को अपना उस्ताद कहते थे जिनसे कभी मिले भी नहीं थे। पोस्ट कार्ड चलते थे उस ज़माने में, वो ख़त व किताबत रहती थी, उनके ख़त आते थे, इनके जाते थे। हमसे कहते थे, बहुत शौक़ से सुनाते थे। वो कभी आता था तो हमसे कहते थे कि मेरे उस्ताद का ख़त आया सुनो। गवर्नमेंट सर्विस में थे वो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, बड़ी वाकई अल्लाह वालों की सी बातें होती थी उसमें। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वो हिदायत करते हो। अरे वो कोई उस्ताद नहीं बने हुए थे, न शायद इन्होंने कभी कहा हो कि आप मेरे उस्ताद हैं, मुझे नहीं मालूम, कभी लिखा हो। तो वैसे ही कुछ आपस में जो ख़त व किताबत थी उसमें बड़ी कैफियत की, जो अपनी ज़िंदगी की बातें अपने से हालात से मुताल्लिक़ वो लिखा करते थे। और इनका अंदाज़ ये था कि हर चीज़ से रास्ता चलता कोई मौलाना का, उस्ताद का, कि हम लोग साथ में जा रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, मुड़ा तोड़ा था कोई कागज़ का टुकड़ा कहीं पे पड़ा हुआ है तो जल्दी से रुक जाते थे, कहते थे ये अल्लाह, देखो अल्लाह ने कोई ख़त भेजा है। और फिर वो, अब वो कहीं फटे। एक ऐसा भी हुआ, कम से कम 2 मरतबा का तो मैं गवाह हूँ, कि वो फाड़ कर किसी ने फेंका हुआ था तो उसे इकट्ठा किया सब और लेके आके उनको बहुत वक्त लगा उसके टुकड़े टुकड़े मिलाने में, पूरा करने में। एक आध कोई टुकड़ा मिसिंग भी था। और फिर बड़े गौर से उसे पढ़ते थे कि ये तो हमारे रास्ते में पड़ा मिला, अल्लाह ने भेजा है।
اور وہ اس میں سے نکالتے تھے وہ باتیں، بہت ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھو کیا کہا اللہ نے ہم سے۔ اب یہ اللہ والوں کی ایسی کیفیات کی باتیں تھی، اس میں وہ انہیں استاد کہتے تھے۔ ایک مرتبہ خط سنایا ان کا، وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو خط آیا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر بالکل نہیں کے برابر انکم رہ جاتی ہے، اس زمانے میں بہت کم تنخواہیں ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے لکھا تھا کہ بڑے اللہ کا شکر ادا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے براہ راست اپنی سرپرستی میں لے لیا، اللہ نے آج ڈائریکٹ، آج سے میں اللہ کی گارجین شپ میں چلا گیا، بجائے اس کے کہ میں ریٹائر ہو گیا اور اچھی باتیں لکھے کہ میں خوش ہوں، دین کا کام کروں گا، یعنی الفاظ یہ تھے کہ اب میں اللہ نے آج سے اپنی سرپرستی میں براہ راست لے لیا۔ پہلے بھی وہی پالتا تھا تو ایک ذریعے، اس ذریعے سے پالتا تھا سروس کے۔ یہ ہے انداز یہ اللہ والوں کا، اور حضرت ابراہیم کا بھی۔ اب میں چلا اپنے رب کی طرف، انی ذاہب الی ربی سیہدین، راستہ نہیں معلوم ہے، راستہ تو وہی دکھاتا جائے گا، کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ تھی پچھلی آخری آیت جہاں پچھلا درس ختم ہوا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ، ہجرت کر گئے، شام میں تھے، سیریا کے علاقے میں، بہت عمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، دعا کی کہ رب هب لی من الصالحین۔ یہ خالی بیٹے کی دعا نہیں، آپ میں سے لوگ ہوں گے کوئی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوں گے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے کی تھی کہ مجھے میری جو اولاد ہوگی اسے میں دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر اللہ نے بہت نیک ایک اولاد عطا کی۔ انبیاء جو دعا کرتے تھے، یہ نبی کی دعا ہے کہ خالی ایسے ہی نہیں، میرا مشن کو آگے لے جانے والا ایک چاہیے، لیکن مجھے عطا فرما، لیکن صالح ہونا چاہیے، صالحین میں سے، ساتھ میں دعا میں شامل۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری سنائی ایک حلیم یعنی بردبار ایک بیٹے کی۔ حلیم کہتے ہیں، وہ آپ کے ہاں تو حلیم یہ کھایا جاتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، اللہ کا نام ہے، صفاتی نام۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسے حلیم مت کہا کرو، دلیم کہا کرو، اس میں دلیا ہوتا ہے، اس کا نام بدلو، لیکن اللہ کے صفاتی نام میں سے۔ وہ جسے کوئی بھاری بھرکم آدمی ہوتا ہے اونچے اسٹیٹس کا، تو اسے بہت جلدی کسی کی بات پر غصہ نہیں آتا، ظرف زیادہ اونچا ہوتا ہے بہت، اور سب سے اونچی ذات تو سب سے بڑا ظرف اللہ کا۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ فوراً لڑنے کو کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی دبلا پتلا ہو کمزور اور برا بھلا کہہ رہا ہے کہ آ تو ذرا سامنے دیکھ لوں گا، غصہ آ جاتا ہے، چیلنج کرنے لگتا ہے۔ بڑا ہو طاقتور، اس کو کوئی چیلنج کرے کوئی ہلکا پھلکا تو یہ تھوڑی کہتا ہے جھاپڑ مار دوں گا، ہنستا ہے کہ ایسا جاؤ بھائی جاؤ، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بفر جائے۔ تو اللہ کی ذات جو سب سے عظیم ذات کائنات کی، اس کے لیے آیا حلیم کہ اسے ایسا نہیں ہوتا اگر اس کو غصہ آنے لگے بات کے اوپر، نافرمانیوں پہ، بغاوتوں کے اوپر، تو کوئی بچے نہیں، سب تباہ ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ بڑی بغاوتیں تو الگ ہے، ہر ایک کی زندگی میں بغاوتیں، اب ذاتی زندگیوں میں تو زمین پر کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو پھر ہم نے انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی جو بہت حلیم، بہت صبر و برداشت والا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اب چھوڑیے درمیان میں حالات، کچھ اہم واقعات جو ہمارے لیے ضروری تھے انبیاء اور رسولوں کے، وہ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو جب وہ جو اولاد ہوئی، بشارت دی ہم نے، اب اس کے بعد یہ کہ پھر اولاد ہوئی، وہ سب کچھ تذکرہ نہیں ہے، بشارت اللہ کے پاس سے آ گئی کہ ہاں اولاد ہوگی، تو پھر ہوئی۔ وہ بائبل کے مطابق 84 سال عمر تھی ان کی اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے۔ تو جب وہ، اور پھر اس کے بعد یہ واقعات درمیان میں نہیں ہیں، یہاں قرآن کے دوسرے مقام پر ہیں کہ ان کو وہاں چھوڑ آئے جو وادی غیر ذی زرع تھی، یعنی جہاں کچھ نہیں اگتا تھا۔ اب آج تو بہت کچھ اگنے لگا ہے، ورنہ کسی طرح کی کوئی چیز اگتی نہیں تھی، کہیں پانی نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی جب حج کرنے پہلی مرتبہ 88 میں گیا تھا، 1988 میں تو پانی نہیں ہوتا تھا،
عرفات کے آس پاس کہیں پانی نہیں ہوتا تھا، اب تو پلینٹی اویلیبل ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اس وقت وہ تقسیم بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جب بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو یہ جب اسماعیل علیہ السلام لگ بھگ 13-14 سال کے ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خطبے میں یہ آیات، تو یہ تشریحات میں اس کی تشریح اس حصے کی جو اب آگے آ رہا ہے بہت کی میں نے، بہت مرتبہ مختلف انداز میں، لیکن یہ ایک ترتیب سے قرآن کی آیات یہاں آئی ہے، درس کا حصہ ہے، تو یہاں بھی تفصیل ضروری ہے، اس لیے کہ یہ پھر ان لوگوں تک بھی جاتا ہے یا جائے گا جنہوں نے وہ پہلے تفصیلات نہیں سنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بتایا کہ بیٹے اللہ کا حکم کہہ کے نہیں کہا کہ وہ تو حکم تو میں نے سمجھا ہے، تم اتنا سمجھ لو خواب میں دیکھا ہے میں نے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب دیکھا ہے میں نے۔ فانظر ماذا تری، اب تم ذرا سا بتاؤ غور کر کے تمہیں اس میں کیا محسوس ہوتا ہے۔ فانظر، ذرا نظر ڈالو، یہ رہا میں نے بھی دیکھنا، ماذا تری، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تمہیں کیا دکھ رہا ہے اس کے اندر، خواب بتا دیا، اب تم خود ذرا سا غور کرو۔ یعنی یہ اچانک لے جا کر کوئی زبردستی نہیں کی، کنسنٹ، خواب دیکھا تھا، وحی نہیں آئی تھی، تو اب عمل کرنا تھا، وہ عمل اپنی طرف سے کرے، لیکن ایک ذات اور انوالو ہے۔ خود اگر بیوی بچے کو چھوڑ کر آنا تھا تو چھوڑ کر آ گئے، لیکن یہاں پر ذبح کرنے کے اندر کوئی زبردستی پکڑ کر کوئی کشتی نہیں لڑیں گے، اور براہ راست وحی بھی نہیں آئی تھی۔ تو یہ ہے اسوے کی ایک بات، یہ نمونے کی، ان کی ذات جن کی جو اپنے آپ میں خود ایک امت تھے، قرآن نے کہا ان کی ذات اپنے آپ میں پوری ایک امت تھی۔ ہم سے کہا کہ تم سب ملت ابراہیمی میں ہو، یعنی ان کا کلچر یہ ہے، کلچر، یہ کلچر پہننا کھانا نہیں ہوتا جو اسلام نے جس چیز کو کلچر کہا ہے۔ تو انہوں نے پھر پہلے ان کے سامنے، صاحبزادے کے سامنے رکھی بات کہ دیکھو میں یہ نہیں کہا اللہ کا حکم ہو گیا مجھے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اب اس سے تم کیا سمجھ رہے ہو، انی اذبحک کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل نے کہا ابا جان کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ 13-14 سال کی عمر، ان کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ والد لے کر چلے، راستے میں پوچھا ہے، ساتھ میں ذبح کرنے کا سامان ہے، تو وہ یہ ان کی سمجھ میں بہت واضح طور پر آ گیا کہ حضرت ابراہیم نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے، والد نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ذبح کر دو بیٹے کو۔ تو انہوں نے کوئی اس کے اندر اپنی اور عقل نہیں لڑائی، اسٹیٹس بھی معلوم تھا کہ اللہ کے عظیم شان رسول ہیں، اور ان کی جب یہ دعا کی تھی کہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے صالح اولاد عطا فرمائی تھی، جس کی تعریف بھی کی کہ وہ بہت بردبار تھا، کسی بھی حالات میں کہیں چہرے پہ شکن نہیں آئے، کہیں غصہ نہیں آ جائے کسی بات کے اوپر، کہیں اڑ نہیں جائیں، ایک ظرف ہوتا ہے اعلیٰ ظرفی، وہ بچپن سے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم، یعنی یہ جب محسوس کیا کہ والد یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے اس خواب کی تعبیر، انہوں نے کہا کہ ابا جان کر ڈالیے، فوراً عمل کیجئے اللہ کے حکم کے اوپر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم رہنے والا پائیں گے، مجھے اس وقت کوئی بے چینی نہیں ہوگی جب آپ ذبح کریں گے، بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، اس وقت بھی میں نہیں بھاگوں لیکن پریشان نظر نہیں آؤں گا، آپ کر ڈالیے، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ فلما اسلما، دیکھیے لفظ آ گیا اسلام، سر تسلیم خم کرنا، جب وہ دونوں جھک گئے اللہ کے رضا کے آگے، اسے کہتے ہیں اسلام۔ تو یہ ہے لفظی ترجمے میں ہے، لیکن یہی لفظ یہ ہے، اسی سے اسلام بنا ہے کہ جب وہ دونوں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر، اب دونوں کر چکے سرنڈر اس حکم کے اوپر جو انہیں محسوس ہوا تھا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب ہمارے پاس بظاہر صحیح محسوس ہوتی ہیں وہ جو احادیث میں، جو روایات میں جو کچھ ہے، کہ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا۔ حضرت اسماعیل نے مشورہ یہ دیا کہ آخر وقت میں کہیں آپ کو میرے اوپر کہیں مامتا نہ آ جائے، محبت نہ آ جائے، آخر وقت میں کہیں میں ابھی تو تیار ہوں لیکن
اس وقت کہیں بھاگنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ آگے کے حالات سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ درست ہے، یہ واقعات ایسے ہی ہیں، یہ قرآن نے نہیں کہا ہے۔ تو جب ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اس کے بعد اب یہ یہاں نہیں ہے، دوسری جگہوں پر ہے، کہ ذبح کر دیا، اپنے حساب سے تو انہوں نے چھری چلا دی، ذبح کر دیا۔ خاص بالکل آخری وقت پر اللہ کی ندا آئی تھی، بنادیناہ ان یا ابراہیم، تو پھر ہم نے آواز دی۔ اللہ کی آواز کوئی ایسے کانوں سے نہیں سنی جاتی کہ کوئی اور قریب کھڑا ہو تو وہ بھی سن رہا ہے، یہ تو اندر ایک کچھ گونج ہے، کوئی کیفیت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمیں پکارا گیا۔ ان کے سینسرز اتنے سینسٹیو یا انبیاء کے اور رسولوں کے ہوتے تھے کہ اس آواز کو سنتے تھے، جو ان کے اپنے اندر پیدا ہوتی تھی۔ ہم نے پکارا، آواز دی، یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچا کیے دے رہے ہو، تم نے تو خواب سچا کر دکھایا، خواب ہی تو دکھایا تھا، اس کو تم نے لفظی معنوں میں لٹرلی سچا کر دیا جو خواب دکھایا تھا۔ مطلب یہ اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ نہیں کرنا تھا ذبح کرنے کو نہیں کہا تھا، تم نے تو بالکل ویسے ہی عمل کر ڈالا۔ اب وہ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح جو لوگ متوازن عمل کرتے ہیں، جس ایسے اعمال جن میں حسن ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں احسان، نہ کم نہ زیادہ، جو منشاء الہی ہے بالکل ویسا، وہ احسان ہے، احسان کرنے والے محسن۔ تو ہم جو محسن ہیں، جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں، ان کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، نبوت دی کسی کو، رسول بنایا کسی کو، اس میں تو ان کو رسول بننے والوں کو معلوم بھی نہیں تھا، اللہ کا سلیکشن یا اللہ کا انتخاب تھا۔ کوئی انہیں تو ایک لمحے پہلے بھی جب وحی آئی تو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے رسول بنایا جا رہا ہے، میرے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، یا یہ سلیکشن میرا ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ تو اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا، اس کی نگرانی کی تھی، ان کی زندگی ایسی تھی بچپن سے کہ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکے۔ لیکن اب جو کچھ آگے چل رہا ہے اس میں اختیار ان کا شامل ہے، نبیوں اور رسولوں کا۔ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا، یہ رکوع کافی پڑھا جاتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول، رسول ایمان لایا اس پر جو ان کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، رسول اس پر ایمان لایا، اور ایمان لانے والے بھی باقی جو تھے ان کے فالوور وہ بھی ایمان لائے۔ یعنی سب سے پہلے رسول اپنی وحی پر ایمان لاتے، ایسے ہی نہیں کہ آ گئی اور کرنا شروع کر دیا، ایمان لانا پڑتا ہے۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جہاں سے شروع کرتے ہیں، کہ رسول بھی اس پر ایمان لائے جو اللہ نے بھیجا، اور پھر ایمان لانے والوں کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے۔ یہ پیدا ہو گئے یہ نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کتنی عمر کے بعد وہ وحی جب ہوتی ہے، ہر ایک کی کس درجے کتنی عمر کو پہنچے ہوتے ہیں، جب وہ پہلی وحی آئے تھے رسول اس پر ایمان لائے۔ تو ایمان لائے، اور اس کی ایمان لانے کا مطلب اب آگے کی زندگی ان کی بھی اپنی چوائس سے ہوتی۔ اللہ کی گائیڈنس شامل ہے رسولوں کے لیے، ان کی زندگی میں رہنمائی شامل ہے، لیکن اختیار ان کا اپنا ہے، اور اس میں کبھی ان شخصیات کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس اختیار میں کبھی گڑبڑ نہیں کرتے ہو، 100% کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا، فرمایا کہ جب وہ جس گھر میں تھے اس عورت نے ان کو رجھانے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ وہ بشری حیثیت سے جھک جاتے اس کی طرف، لیکن اگر وہ اللہ کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیتے اس وقت، اب وہ لوگوں نے اندازے لگائے، حضرت جبریل آ گئے تھے، وہ کچھ اشارے کر رہے تھے، اگر نہ دیکھ لیتے یہ، اللہ نے ان کے ذہن کے اندر فوراً وہ تعلیمات آئیں، حکم آیا اس وقت جب شیطان نے حملہ کیا تھا، تو اس وقت جو انہوں نے اللہ کی طرف سے آیت دیکھی تھی کہ اللہ کا حکم تو یہ، تو وہ بچے رہے اس سے، اتنے بڑے حملے سے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوتا کہ ان پر یہ وحی نازل نہیں ہوتی اور حکم ان کے ذہن میں سب حاضر نہیں ہوتے، تو وہ بھی سلپ ہو جاتے بشری تقاضے کے اعتبار سے۔ تو یہ چیز تو ہوتی ہے، لیکن عمل ان کا وہ
وحی کا استحضار ذہن میں حاضر ہونا ان آیات، یہی آیت ہوتی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ شیطان کے حملے سے بچے رہے. یہ ان کا اپنا عمل تھا کہ اگر یہ ان کو واضح تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس وقت اور خاص طور سے یاد آیا تو، اور وہ اس سے بچے رہے. کتنے احکامات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم غلطی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. معلوم ہونے کے بعد وہ اپنا عمل ہوتا ہے. نبی کا بھی ہے، نبیوں اور رسولوں کو بھی اپنے عمل سے کہ اللہ زبردستی نہیں کرا دیتا، اختیار وہاں پورا ہوتا ہے. اس کے بعد کے جتنے عمل ہیں اس میں انا کذالک نجزی المحسنین، یہ جو اس احسان کے ساتھ میں اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے حسین طریقے سے جو وہ عمل کرتے ہیں، اگر ہم ایسے ہی اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں تو یہ ان کے اعمال کا بدلہ، جو ان کو کامیابیاں ملتی ہیں یا جو ان کو سرفرازیاں ملتی ہیں یا ان کو جو اونچے مقامات پھر حاصل ہوتے ہیں بات کو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہوتا ہے ان کے اپنے کیے کا. انا کذالک نجزی المحسنین، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کرے گا اس کے اونچے مقامات ایسے ہی ہوں گے جو احسان کے ساتھ میں عمل کرے گا. اور ظاہر ہے اگلے دن سے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، اللہ کا امتحان لینے مت بیٹھ جائیے گا کہ ہم نے یہ کیا اور لیجیے آفتیں بڑھ گئی. یہ تو اللہ کا وعدہ تو یہ تھا کامیابی کا، یہ اللہ کا امتحان لینا ہے. پہلے تمہیں امتحان دینا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیاب ہو جانے کے بعد پھر وہ سرفرازیاں اور کامیابیاں ہوں گی، لازماً ہوں گی، وعدہ ہے. اگر ایسے ہم احسان کا عمل کرتے ہیں، ہم ان کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں یا دیں گے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے نجزی، ایسے ہی دیا کریں گے جو بھی ایسا کرے گا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان تھا. یہ لفظ میں بولتا رہا ہوں ان آیات کے سلسلے میں مختلف خطبوں میں جب آئی ہیں کہ جب ایگزامنر یہ کہہ بیٹھ کے اٹھے کہ ہم نے تو پرچہ بڑا سخت بنا دیا، ہم نے تو آؤٹ آف کورس دے دیا تھا. تو جب ایگزامنر یہ کہہ اٹھے کہ یہ تو بہت سخت ہو گیا، یہ تو ہم نے زیادہ سخت امتحان لے لیا، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جہاں اللہ نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا، کسی اور کے لیے یہ نہیں آیا کہ قرآن شریف کے اندر کہ یہ تو بہت کھلا ہوا سخت امتحان ہو گیا تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اکلوتا بیٹا اور انہوں نے اپنی طرف سے چھری چلا دی. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے انہیں بچا لیا. کمپنسیشن ایک بہت بڑا ویسے ذبح عظیم کہا. اب وہ طرح طرح کی کہانیاں ہیں جو چلا کرتی ہیں، یعنی اس کا ہمیشہ رکھے خیال جب یہ سٹوریز چلتی ہیں کہ اللہ ہر طرح کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، لازماً یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ بھی اسی نے بتا دیا ہے کہ کچھ قانون میں نے رکھے ہیں فطرت یا نیچر کے اندر، اس کے خلاف میں نہیں کچھ کروں گا. جو کچھ ہوگا ان قوانین کے تحت ہوگا، اس سے الگ نہیں ہوگا، کسی کے لیے نہیں ہوگا. کوئی ایکسیپشن کہیں نہیں کہا ہے، کسی جگہ نہیں کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قانون ٹوٹ جائے گا میرا. تو پھر وہ طرح کی جہاں نبیوں کی بات آتی ہے، پھر وہ دیومالائی روایات جو ہیں وہ ساتھ میں چلتی ہیں، جن کا قرآن کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آسمان سے جبریل لے کر آئے یا مینڈا اترا اوپر سے اسی وقت ایک، اور ان کو ہٹا کے اس کو سامنے کر دیا گیا. وہاں صحرا کے اندر کوئی مینڈا آ سکتا ہے اس وقت؟ یہ ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں جو شکاری ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ وہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے بجائے بھاگنے کے. جانور نہیں بھاگتا اور ڈر کے اور ٹھٹک کے جو بھی کیفیات ہو ان میں کھڑا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. تو وہ وہاں پر کہیں سے آ گیا اور وہاں پر جہاں دور تک کوئی نہیں تھا، کوئی ٹھٹک کر کھڑا ہوگا جو اللہ کے ندائے کہ ابراہیم رکو. تو وہاں ایک مینڈا تھا اور یہ کہا کہ تم یہ تو خواب ہی دکھایا تھا تمہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا اس کے اندر خواب کے پیچھے کہ تم بیٹے کو ذبح کر دو. تو بہت بڑا امتحان دے دیا تم نے کہ تم یہ سمجھے اور تم بیٹے ہی کو جو ذبح کرنے ہی والے تھے. تو آگے ان کی سمجھ میں تفصیلات قرآن اتنی نہیں دیتا ایک ڈیٹیل. انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا جسے اللہ نے بھیج دیا تھا. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے بھیج دیا. فدیناہ بذبح عظیم، اور ایک اسے ذبح عظیم کہا. عظیم اسی لیے کہ اصل قربانی تو وہ اپنے خیال میں بیٹے کی کر رہے تھے نا، یہ تو پھر فدیہ تھا، یہ اس کا کمپنسیشن تھا. تو آپ کی قربانی کی پوزیشن بھی یہی ہے
کہ جب تک آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں عزیز ترین چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت تو یہ کمپنسیشن میں اس کو قبول کر لیا ہے، فدیے میں جانور کو، تو اگر یہ نیت نہیں ہو تو کوئی قربانی نہیں۔ قربانی لفظ کا مطلب ہے ہی نہیں کاٹنا، قریب ہونا، جو ہم بولنے لگے نا قربان، ذبح ہے، ذبح کرنا۔ قربانی کا مطلب قریب ہو جانا، اللہ سے قریب ہو جانا جو ہے وہ وہاں اس میں جب تک آپ اس کی اگر یادگار کے اندر اگر اللہ نے اس یادگار کو باقی رکھا حضرت ابراہیم کے واقعے کی، ان کے اسوے کو، تو پھر وہ پوری ایسے ہی ہے کہ تم اپنی عزیز ترین، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا، ورنہ میں تیار ہوں سب کچھ دینے کے لیے جب جس چیز کی ضرورت ہو۔ ہم نے بہت بڑی قربانی، بہت ایک عظیم ذبح کو کمپنسیشن مان لیا، اور پھر وہ جانور ذبح ہوا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب ویسے تو بہت سے لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی، اور ہم جزوی طور پر پارٹلی مان بھی سکتے ہیں کہ اس قربانی کو سنت ابراہیمی بنا کر ہم نے بعد والوں میں چھوڑا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جتنے نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے سب کے نام کے ساتھ میں یہ چل رہا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ اسے بھی مان لیں، ہم کوئی حرج نہیں ہے کہ قربانی یادگار بن گئی اور اب آئندہ آنے والی نسلوں میں سب کو کرنا ہے، لیکن اصل میں چونکہ بعد کو جو اور نبیوں کا تذکرہ ہر ایک کے ساتھ میں یہ الفاظ آئے کہ ہم نے اس کو چھوڑا بعد والوں کے لیے بھی۔ کس کو چھوڑا؟ ترکنا علیہ فی الآخرین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی سے جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اسے یادگار بنا کر چھوڑا بعد والوں کے لیے، نبیوں کے حالات کو، اسے بعد والوں کے لیے اس کو ہم نے چھوڑا، اس تذکرے کو زندہ رکھا، یہ کہیں تاریخ کے صفحوں میں غائب نہیں ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ ہر جگہ پر یہ سیلوٹیشن موجود ہے، تمام ان نبیوں کے تذکرے کے بعد یہ اللہ کی سلامتی ہو ان کے اوپر، سلام ہو ابراہیم پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تو خیر مقام بہت ہی اونچا تھا، یہ تذکرہ، یہ الفاظ اوروں کے لیے بھی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موقع، جسے قرآن نے جو ابھی ایک سرٹیفکیٹ کی بات آئی تھی نا کہ اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم نے تو امتحان سخت لے لیا تھا، ایسی ایک فائنل سرٹیفکیٹ جو آیا تھا ان کے پاس وہ یہ تھا، سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ آیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ہم نے طرح طرح سے کئی طریقے سے ان کا امتحان لیا تھا ابراہیم کا، فَأَتَمَّهُنَّ 100% سب میں، پورے تمام کمپلیٹ ان سب سے 100% کے ساتھ گزر گیا ہو۔ جہاں ویرانے کے اندر بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر آنا تھا، اور مختلف موقع ہیں، ان سب کو وہ ایسے کراس کرتے گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو ہم نے پھر یہ تمغہ تھا جو ملا، جو کسی کو نہیں ملا، ہم نے تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کا امام مقرر کیا، تمام دنیا کے انسانوں کے، یعنی اب لوگ اس کلچر پر چلیں گے جو تمہارا ہے، سر تسلیم خم کرنے کا، امتحانات سے نہیں بھاگنے کا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، پھر دہرایا اس بات کو دوبارہ اسی کو، کہ ایسے جو لوگ عمل کرتے ہیں جس میں احسان ہوتا ہے، جس میں حسن ہوتا ہے، جس میں خوبصورتی ہوتی ہے، جس میں ذرا سا بھی کچھ کم نہیں ہو، ذرا سا زیادہ بھی نہیں، جتنا کہا گیا اتنا۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، جو چوتھی پڑھتے تو مغرب ختم، کہتا بڑا دل چاہ رہا تھا ہم بڑھا لیں، کیفیات تھی، یہ تو اللہ نے منیمم کہیں تھی، نہیں جتنی کہیں تھی اتنا۔ یہ قرآن ہے جس نے کہا، اور کسی اسکرپچر میں یہ نہیں ہے۔ لا تغلو فی دینکم، غلو بھی مت کرنا، بڑھ بھی مت جانا دین کے معاملے میں۔ یہ بڑھ جانے سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اس سے بدعتیں ہی صرف نہیں ہوئی، شرک بھی آئے ہیں، اور دین کا حلیہ بگڑ گیا۔ اپنی جسے کیفیات کہیں اس میں آگے بڑھ جانا، جتنا کہا ہے اتنا، وہ ہے احسان، اور اس پر ایسے عمل کرنے والا جو ہے وہ محسن ہے۔ تو ہم پھر اس اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو ان کو اسٹیٹس ملتا ہے، جو ان کو انعامات ملتے ہیں، جو خود ان کے اپنے عمل۔ تو اب یہ نبی کا اپنے ارادہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہے۔ کذالک نجزی المحسنین۔ دیکھیے یہ رسولوں پر جیسے میں نے پہلے کہا تھا، وہی تو جو نازل ہوتی ہے یا اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ، اس کے بعد پھر ان کے اپنے عمل ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ اس امتحان میں 100% پورے اترتے ہیں، رہنمائی گائیڈنس رہتی ہے۔ گائیڈنس کا مطلب
زبردستی نہیں ہے، چلا دینا نہیں ہے، چلتے تو وہ اپنے چوائس سے ہیں. اور یہ سب انسان ہوتے ہیں. یہ غلو ہوتا ہے کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، یا جتنا بتایا گیا اس سے کہیں اونچا درجہ دے دیا جاتا ہے. وہ بھی غلو ہے، وہ زیادتی ہے، اور زیادتی کو دین نے، قرآن نے منع کیا ہے. کوئی ان کے درجے مرتبے کو ذرا سا بھی نہ گھٹائے نہ بڑھائے جو ان کا مقام ہے. مقام یہ ہے کہ کہہ دو، تم اعلان کر دو کہ میں، اس بات کا اعلان کر دو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اس کا اعلان کر دو. رسول ہے بندگی کے ساتھ میں. اس بندگی کے، یہ بندگی بہت اونچا درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہ لے کر جائے. کذالک نجزی المحسنین. پھر انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اس عمل میں بہت سی جگہوں پر جو وحی آتی ہے، وہ جو عمل کرتے ہیں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی دیکھا، وہاں ان کا اپنا، خود ان کا اپنا اجتہاد بھی ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ، یا سمجھا جاتا ہے، ہر چیز ذرہ ذرہ وہ اللہ کے کہنے سے کر رہے ہیں، اللہ کے کہنے ہی سے کر رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے میں بہت سا حصہ جو ہے ان کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے. اس اجتہاد کے میں کبھی کبھی سمجھنے میں غلطی بھی ہوتی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں، مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا. قرآن شریف میں کئی جگہوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے یہ تبوک کے موقع کے اوپر سورہ توبہ کے اندر جب جا رہے تھے تو جو آیا اجازت لینے کے لیے، ہمارے گھر بیمار ہے، ہمارا ذرا ایسا ہے، ہمارا ایسا ہے، آپ مسکرا کے کہتے رہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، مت جاؤ تم ساتھ میں. تو بات کو پھر آیات جو نازل ہوئی اس میں کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں چھوٹ دی تھی؟ یہ موقع کمپلسری، اس میں کھڑے کھوٹے الگ ہو جاتے، یہاں چھوٹ نہیں دینی تھی تمہیں. اور کئی مقامات ہیں جہاں پر یہ بات کہی کہ ایسا نہیں کیا ہوتا، تو ان کا اپنا اجتہاد تھا. خود خواب کے بارے میں بھی یہ صحیح ہے کہ رسولوں کے خواب سچے ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایسے ہی نہیں ہوتے کہ اپنا کچھ سوچ رہے تھے وہی چیز نظر آ گئی، بہت سے دوسرے اور لوگوں کے، مختلف لوگوں کی طرح. لیکن خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. خواب کے اندر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بالکل 100% ویسا نہیں ہوتا. کتنے ہی خواب ہیں انبیاء کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، شاہ نے خواب دیکھا تھا 7 گائیں، دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اب اس کی تعبیر تھی، وہ تعبیر بتائی انہوں نے. بالکل ایسا ہی نہیں ہوتا لفظاً جو کچھ ہے اس کو ویسا مان لیا جائے اور وہ گائے ڈھونڈنا شروع کر دیں وہاں پر دبلی. میں بتایا 7 سال قید پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آپ نے بھی خواب دیکھا تھا وہاں جب روانہ ہوئے تھے سن 6 ہجری کے اندر، صحابہ کو لے کر خواب دیکھا تھا کہ کعبے کی کنجیاں حوالے کی جا رہی ہیں. تو اس سے نتیجہ نکالا، اب یہ انٹرپریٹیشن اپنا خود ہے، کعبے کی کنجیاں حوالے کی جا رہی ہیں، فتح ہو گئی. تو پھر آپ نے صحابہ کو ساتھ مل لیا کہ چلو، اور تلواریں، ہتھیار رکھنا لیکن میان میں رکھنا، لڑنے نہیں جا رہے، عمرہ کریں گے، موقع ہوگا تو حج بھی کریں گے، اور روانہ ہو گئے. اب راستے سے قریب پہنچنے کے بعد واپس کیا جا رہا ہے. خواب غلط نہیں تھا، قرآن نے تائید کی کہ خواب غلط نہیں تھا. قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا. جو تم نے خواب دیکھا تھا، دیکھو ہو گئی فتح، لیکن وہ کچھ وقت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، وہ اور 1.5 سال بعد ہونی تھی. وہ فتح تو ہوئی، وہ کعبے کی کنجیاں بھی حوالے ہوئیں، لیکن وہ 1.5 سال بعد کے لیے تھا. آپ نے اسی وقت کے لیے سمجھا، وہاں سے راستے سے واپس کیا گیا کہ اس وقت نہیں، ابھی واپس جاؤ، ابھی یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان بتایا. کیا اس کے اندر نقصان ہو جائے گا؟ اگر لڑو گے تو اب بھی تم ہی جیتو گے، لیکن اس وقت نہیں لڑنا ہے، ابھی تمہیں واپس جانا ہے. بڑا نازک موقع تھا اس وقت، تو بہت سے صحابہ بے چین ہو گئے تھے، اس لیے کہ ہر ایک کو جب یہ تھا کہ نبی نے خواب دیکھا ہے تو سچا ہے. خود رسول اللہ صاحب نے اسے سچا سمجھا تھا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. قرآن نے کہا کہ ہم نے خواب کو سچا کر دکھایا حق کے ساتھ. وہ جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا تذکرہ کیا ہے جب مکہ فتح ہوا، لیکن اس موقع کے لیے نہیں تھا، اس موقع پہ واپس کر دیا گیا اور بڑا
شدید بے چینی کا ماحول صحابہ میں پیدا ہوا، اس ماحول میں واپس کر دیا گیا. تو یہ اجتہاد، یہ ان کا اپنا عمل تھا. یہ اللہ نے نہیں کیا کہ یہ کہو کہ ابھی جاؤ، ابھی فتح ہوگی اور پھر بات کو نعوذ باللہ یہ کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہوگی، 1.5 سال بعد ہوگی، جاؤ واپس. یہ اپنا اجتہاد تھا، یہ اپنا عمل تھا. اس فرق کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے نبوت اور رسالت کو کے منصب کو سمجھتے وقت. کذالک نجزی المحسنین، اب یہ اسوہ سب کے لیے ہے. ہم ایسے ہی جو ایسا عمل کرتے ہیں جسے احسان کہے تو ہم جزا بھی بدلی بھی ایسے ہی دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جسے ایمان والا کہتے ہیں. اور سب نہیں ہوتے اس میں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لوگ کہ ہم ایمان والے ہیں. تو یہ تو بہت سی جگہوں پر قرآن نے واضح کیا ہے. یہ پیدائشی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. ہر ایک جو سمجھتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ ایمان لانے والا ہو. اس کے تو اسکیل دیے، پیمانے دیے. قرآن نے جگہ جگہ ٹیسٹ دیے کہ کون ایمان والا ہوگا اور کون نہیں، کون منافق ہوگا اور کون بالکل نہیں ہوگا ایمان والا. قالت الاعراب آمنا، یہ علم کے مرکز سے دور ہے، کہتے ہیں ہم ہیں ایمان والے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں ہو ایمان والے، اور نمازیں پڑھ رہے ساتھ میں. قل لم تؤمنوا، نہیں ہو ان سے کہہ دو کہ تم ایمان والے. ولکن قولوا اسلمنا، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل بھی نہیں ہوا. تم وہ عمل جیسے لوگ کر رہے ہو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہو، بس ایک روایتی جو چلا آ رہا ہے اسے تم کر رہے ہو. ایمان تو ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو قرآن نے تو بہت تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ بتایا ایمان کیا ہے. لوگ سمجھتے ہو ایمان والا اپنے آپ کو اور وہ ایمان والے نہیں ہو. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ تھا ہمارا ایمان والے بندوں میں سے. تو پھر ان کا اسوہ جو ہے اور ان کا نمونہ، اس کو جو کوئی اختیار کرے گا وہ ہے ایمان والا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. اس کے بعد پھر ایک اور بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر آئی، حضرت اسحاق. اور بشارت میں پہلے سے یہ اعلان تھا، شامل تھا کہ نبی ہوں گے اور صالح اولاد ہوگی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم کو برکت دی اور اسحاق کو بھی برکت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. لیکن آگے جو نسل چلی ان دونوں سے، اس میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، یہ سب طرح کے، اور اس میں وہ بھی ہیں، یہ عمل اپنا ہے لوگوں کا. یہ نہیں کہ نبی کی نسل ہوگی تو وہ پاکیزہ ہوگی پوری، لیکن ہر جگہ اختیار چل رہا ہے. اس میں وہ بھی ہوں گے جو اختیار کا غلط استعمال کرنے والے ہوں گے، اپنے پر ظلم کر بیٹھیں گے، واضح ہے. اس میں وہ بھی ہوں گے کہ جو بہت اونچا عمل ہوگا، محسن ہوں گے، احسان کی طرح کا عمل کرنے والے. ان دونوں سے یہ نسل چلی. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب تھا بنی اسرائیل. اب وہاں سے نبیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا اس شاخ سے جو حضرت اسحاق والی شاخ تھی. اور حضرت اسماعیل سے بڑے لمبے عرصے کے بعد آخری رسول آئے، اس کے اندر درمیان میں کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا کہ ہم نے بڑی برکت دی. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. خالی یہ کہہ دیتے نا کہ ہم نے اسحاق کو برکت دی، ان کی نسل کو برکت دی. حضرت ابراہیم کا تذکرہ ختم ہو گیا، ہم نے ان کو بھی پیدا کیا، ان کو ایک اولاد دی اسحاق، اور ہم نے اسحاق کی نسل کو برکت دی. یعنی پھر وہ بنی اسرائیل جو چلی آگے حضرت یعقوب سے. اور یہ برکت کی بات ہے کہ نبیوں کا لمبا سلسلہ اس نسل کے اندر آیا. کہ بارکنا علیہ، ہم نے ابراہیم اور اسحاق کی نسل کو برکت دی. تو حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل بھی ہے. تو اللہ نے خالی حضرت اسحاق کو نہیں کہا، یہ حضرت ابراہیم کا نام بھی ساتھ میں جوڑا. ان کی نسل میں برکت، حضرت اسحاق کی نسل میں برکت. اب یہ جو جیوز ہیں یہودی اور عیسائی بھی ایسے ہی مانتے کہ اللہ نے، یہ تو تھے کنیز کے بیٹے، مطلب جو تذکرے ہوتے حضرت ہاجرہ، اور یہ بڑے سرکش بھی تھے اسماعیل، اور کہتے تھے اس طرح کی باتیں. اور پھر اصل میں تو اللہ نے اپنا جس کو بیٹا مانا، ریکگنائز کیا، ان کے خیال میں ان کو بیٹا یہی مانتے ہیں، ان کو بیٹا ریکگنائز ہی نہیں کیا حضرت اسماعیل. اور پھر ان سے چلا ایک سلسلہ نبیوں کا. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ نے اپنا عہد ان سے باندھا، اسماعیل سے نہیں، اسحاق سے باندھا. میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی. دیکھیے یہ جو جینیسس کتاب پیدائش، اتپتی نامک پستک جو ہے، جو 5 کتابیں جو شروع کی سب سے پہلی ہیں، جو ملا کر توریت کہلاتی ہے، اس میں جو سب سے پہلی کتاب ہے کتاب پیدائش ہے، جینیسس، دا بک آف جینیسس.
اس میں چیپٹر 17 اور یہاں پہ ورسز کہتے ہیں بائبل میں 20. ایز فار اسماعیل اور اسماعیل کے بارے میں سنو, آئی ہیو ہرڈ یو. ان سے میں نے کہا کہ تم سن لی, میں نے تمہاری بات سن لی. یعنی حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور سے حضرت اسماعیل کے لیے دعا کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا سن لی میں نے, یہ بائبل میں. آئی ول شیورلی بلیس ہم, میں برکت دوں گا انہیں. تو یہ جو بھی برکت کا تذکرہ آیا ہے, یہ کہا بائبل میں گواہی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اسماعیل کو بھی برکت دوں گا. آئی ول میک ہم فروٹفل, میں ان کو باراور بناؤں گا, میں جن سے بہت کچھ چلے گا آگے. اینڈ ول گریٹلی انکریز ہز نمبرس, اور بڑی تعداد بڑھا دوں گا. اب دیکھیے کہ وہ ایک نبیوں کا سلسلہ لمبا چلا ہے حضرت اسحاق و یعقوب کی نسل میں. جو لوگ ان سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, ایسوشیٹ کرتے ہیں, جیوز, ان کی تعداد بہت کم ہے. جو خاص طور سے ان سے اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرتے ہیں بنی اسرائیل, وہ تھوڑے سے. یہ بات بائبل میں بھی ان کے بارے میں کہی, ان کی تعداد بہت بڑی کروں گا میں. یہ یہاں برکت اس طرح کی ہوگی, ہی ول بی دا فادر آف 12 رولرس, 12 سرداروں کے, یعنی ایک طریقے سے بانی ان سے چلیں گے 12 سردار. قریش کے 12 سردار تھے یا قبیلے. اینڈ آئی ول میک ہم انٹو اے گریٹ نیشن, میں خود ان کو ایک بہت بڑی قوم بنا دوں گا. تو حضرت ابراہیم, اس کے بعد کا ہے اس سے اگلی میں کہ لیکن میں اپنا عہد اس سے باندھوں گا, اسحاق سے. تو یہ عہد باندھنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سے میں ان کو محروم کر دیا گیا. یہی نتیجہ نکالتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ کہ یہ تو بس ٹھیک ہے, بڑھیں گے اور پھلے پھولیں گے, لیکن اپنا عہد, یعنی بس وہ جو اللہ کا خاص طور سے جو اپنا بندہ بنانا, رسول ماننا, وہ ہی نہیں بن. عہد باندھا تھا ان سے. وہ عہد کیا تھا؟ قرآن نے بتایا ہے, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, دو طرفہ ہے بات. تم اپنے وعدے, مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو, میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. یہ تھا عہد. تمام جہانوں پہ فضیلت اب بنی اسرائیل کو, یہ تھا عہد. لیکن اس کے ساتھ کہ تم اپنے وعدے پورے کرنا. اور پھر قرآن میں لعنتیں بہت ہیں, اور اس میں بائبل میں بہت لعنتیں ہیں کہ اللہ کی بڑی لعنتیں ہوئی اور بہت عذاب آئے بنی اسرائیل پہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا. یہ عہد تھا وہ کہ عہد اس شکل میں تھا, یہ دو طرفہ, ایک طرفہ کوئی وعدہ نہیں تھا. تو یہ کوئی, چونکہ بڑے لمبے عرصے تک اس میں نبوت آنی تھی, تو اس بات کی وارننگ بھی دے دی. اور پھر اس کے بعد معزولی جب آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسماعیل کی نسل میں بنی اسرائیل بغاوتیں کرتے رہے, جس کے بارے میں بائبل میں بھرا پڑا ہے کہ اس امت سے اللہ ناراض ہوا اور مردود ہوئے, ان کو سزائیں دیں, ان کی سرکشی کے اوپر. یہ سب بائبل کے اندر, یہ توریت والے حصے میں موجود ہے. کنتم خیر امت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ تھی ایک امت. اب کہا ہم نے تمام جہانوں پر, انہیں کے لیے یہی الفاظ تھے, ہے نا, جو آپ آج بھی پڑھتے ہیں, ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. اب کہا اب تم ہو بہترین امت. وہ جن کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی, ان کے بعد اب تم ہو. اخرجت للناس, اس لیے کہ تمہیں ان کو دنیا کو لیڈ کرنا تھا, نہیں کیا انہوں نے. اب تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے بارے میں نہیں, اپنے اندرون کے بارے میں نہیں. وہ تو لازم ہے ہی ایمان کے لیے. دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں اٹھنا ہے, اس لیے اب تم ہو بہترین امت. وہ معزول, وہ ختم. عہد ایسے تھا, بہت عرصے تک چھوٹ دی, اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ معزول. بائبل نے کہا برکت دوں گا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, اور ایسے ہی ہم نے احسان جو کیے, نوازا موسیٰ اور ہارون کو بھی. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بڑے سخت عذاب میں سے نکالا, نجات دی. نجیناہما, نجات کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. اسی دنیا کے اندر تکلیفوں پریشانیوں سے نکالنے کو نجات کہتے ہیں, اس کو نجات نہیں کہتے جسے لوگ سمجھتے ہیں. یہاں پر ہمارے یہاں مسلمان اس کے لیے نجات کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے نجات دے کر ہمیں جنت دے ہمیں. اسے نجات نہیں کہتے. قرآن نے فلاح کا ہے, نجات نہیں کہا ہے. نجات ہوتا ہے اب کسی تکلیف میں وقتی پھنس گئے, اس سے نکل گئے, تو اسے نجات کہتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے ان دونوں کو نجات دی فرعون کے مظالم سے اور ان کی قوم کو. صدیوں سے چلے آ رہے تھے بڑی سخت قسم کے عذاب کے اندر. کرب عظیم, ایک عظیم بے چینی اور تکلیفوں, ان کو نجات دی ان دونوں کو. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ,
چھوڑ دیے قرآن نے اس جگہ پر واقعات. اس ترتیب کے اندر جو بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، خاص پہلو کی طرف اشارہ چل رہا ہے. سب کو جب لے کر چلیں تو اسے کمپیئر کرنے کے لیے میں بات کو عرض کروں گا. اور پھر ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہر جگہ پھر غلبہ ان کا رہا. کہاں غلبہ رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں تک پہنچے بھی نہیں، پھر آخر موقع تک فلسطین اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. جب فتح آئی صحرا میں گھومتے رہے تھے. یہ غلبہ یہ تھا کہ فرعون کو تو ڈبو دیا لشکر کو، اب آگے چلے تو اس کے بعد یہ بنی اسرائیل ہر جگہ پہ نافرمانی، جگہ جگہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سب مانتے ہیں. یہ بغاوت کرنے والے، جب اکثریت بغاوت کرنے والوں کی ہو تو کہنے کہ نہیں مانتے تمہاری، کہ ہر موقع پہ جب وہ فیصلہ کرتے تو پھر فیصلہ مانتے تھے. جب آخری فیصلہ وہ کر دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو سردار مانتے تھے، ان کو لیڈر مانتے تھے، ان کو نبی اور رسول مانتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے یہ اپنی جگہ. تو یہ تھا ان کا وہ غلبہ اس قوم کے اوپر بھی جو نافرمان تھی. تو ہم نے ان کی مدد فرمائی اور غالب وہی رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان دونوں کو ہم نے کتاب دی، دونوں کو دیکھ لی. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر کتاب نہیں آتی، رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب آتی ہے، جو کتاب کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں. تصور سب جگہ ہی چلا رہا ہے. قرآن بہت سی جگہ جگہ اس عقیدے کو رد کرتا ہے. ہم نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ساتھ کتاب بھیجی، جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے انبیاء کے ساتھ میں ہم نے ان کو کتاب کے ساتھ بھیجا، تمام نبیوں کو. وَآتَيْنَاهُمَا، ان دونوں کو ہم نے کتاب دی، کتاب ویسی جو بڑی روشن اور واضح تھی. ٹھیک ہے، یہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے ایک کتاب تھی، لیکن اس کو قرآن نے بہت سی جگہوں پر بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے جو نبیوں کو بھیجا تو وہ نبیوں کو کتاب کے ساتھ بھیجا. وَهَدَيْنَاهُمَا، ان دونوں کو کہ ہم نے رہنمائی کی، ہدیناہما الصراط المستقیم، اس ہائی وے کی طرف جو سیدھا جا رہا ہے، حق کی طرف، سچائی کی طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، پھر یہاں بھی وہی بات، ان کا بھی ذکر ہم نے باقی چھوڑا بعد والوں کے لیے. یعنی یہ چیزیں اس ریکارڈ میں یہ کہیں ان کی قربانیاں اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اور وہ سب ضائع نہیں ہو گیا. ان کے اعمال اس درجے کے تھے کہ اس کو ہم نے پھر آگے کی نسلوں کے لیے اس تذکرے کو باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون، ان پر بھی سلام، حضرت موسیٰ پر بھی، حضرت ہارون پر بھی، ان دونوں پر. انا کذالک نجزی المحسنین، تشریح گزر چکی ہے، ہر ایک کے ساتھ میں آ رہا ہے. ایک چیز کوئی کامن ہوگی پھر سب جگہ، جب سب کے یہ تذکرے جو ہیں ہر جگہ پھر وہی الفاظ جو آتے چلے گئے. اس طرح احسان کے درجے میں عمل کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو مومن تھے، جو ایمان والے بندے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس بھی تھے ان میں سے جو ہمارے رسول تھے. مرسلین، نبی نہیں کہا ہے. یہ تعریف ہے ہمارے ڈیفینیشن بالکل غلط ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے. رسول وہ ہوتے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی، نبی وہ ہوتے ہیں جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس جو تھے. اب حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھیے چند باتیں کہیں آگے یہاں اس صورت کے اندر، سورہ صافات میں ایک جگہ بس ان کا اور ذکر ہے. اس ایک جگہ پر سورہ انعام کے اندر، وہاں کئی نبیوں کے ساتھ میں ملا کر خالی ایسی نام لے لیا ہے کہ یہ ہمارے اچھے بندے تھے. سورہ انعام کی آیت نمبر 85 اور 86، بہت سے نبیوں کا ایک ساتھ نام لے کے کہ یہ سب ہمارے اچھے بندوں میں سے تھے، ہمارے نیک بندوں میں سے تھے بس. اور کوئی زندگی کے واقعات کا دوسرے اور زیادہ تر نبیوں کا، انبیاء کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کے کہیں مختصر اور کسی کے بہت تفصیل کے ساتھ میں زندگی کے حالات ہیں ان کے نہیں ہیں. ایک دو باتیں بس آگے آ رہی ہیں بہت مختصر. حضرت الیاس کے بارے میں ہماری تفسیروں میں کچھ نہیں ملتا. کون تھے، کہاں آئے تھے، کس ایریے میں تھے، کس علاقے میں تھے. ان کی قوم آگے کہا ہے کہ ایک بت پوجتی تھی، بال اس کا نام تھا. تو یہ عربوں کا بت نہیں تھا. یہ تفصیلات وہاں نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ نے جب یہ کہا ان کے بارے میں بھی کہا، ہم نے ان کا باقی چھوڑا ذکر. تو ذکر باقی چھوڑنے کا مطلب ان کے ریکارڈ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، تب یہ بات کہی گئی. جن کے نام لیے ان سب کے ریکارڈ ہم نے باقی چھوڑے بعد والوں کے لیے. اذ قال لقومہ الا تتقون، انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، یہ مختصری تھی ایک دو باتیں کہیں کہ تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرو گے، نافرمانی سے نہیں بچو گے، کیا تم ایسا نہیں کرو گے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، یہ بال کی پوجا کرو گے اور جو سب سے سارے خالقوں میں سب سے بڑا خالق ہے،
آپ بھی کریٹ جو کچھ کرتے ہیں، کریشن آپ کی، اسے قرآن نے کہا یہ تخلیق ہوتی ہے، انسان بھی کرتا ہے، لیکن سارے خالقوں میں سب سے بڑا خالق۔ بہت سی بعض صفات وہ ہیں جو صرف اللہ کی، اور بعض وہ ہیں کہ جو بندے ہیں، بندوں میں ریکگنائز کی ہے وہ صفات، لیکن ان میں جو وہ صفت اس درجے کی کہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کی ہے۔ احسن الخالقین وتذرون، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سارے خالقوں سے، سارے کریٹر سے بڑا کریٹر ہے، احسن الخالقین۔ یہ جو ہے اب دیکھیے یہ نقشہ جو ہے، اب ہمیں مطلب چیزیں زیادہ معلوم ہو گئی، یہ انفارمیشن پہلے نہیں تھی، یہ تذکرے بائبل میں ہیں، اللہ نے ریکارڈ چھوڑے ہیں، خالی بائبل میں نہیں، بائبل میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں جگہ جگہ۔ اب یہ چیزیں ہمیں آرکیالوجی کے اندر ملی، ہمیں مختلف جو کاغذات اور پیپر جگہ جگہ سے ملے اس میں ملی، بہت سے وہ پتھر جو کھدے ہوئے تھے جگہ جگہ اس لیے وہ ملے ہمیں اس بال کے۔ یہ ایریا جو تھا ان کا لگ بھگ اتنا ایریا تھا جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، اس کے اندر یہ میں نے ایروز بنا دیے، یہ بیت لحم ہے سب سے نیچے والا حصہ، بیت الحم جہاں بیت المقدس ہے، اور پھر یہ حیفا ہے جہاں پہ موڑ ہے، اور سیڈون یہ اس کے بالکل برابر میں جہاں نزرت کے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے، یہ ایریا تھا، یہ اسرائیل کا یہ ایریا ناردرن، آج کے یہ نیچے دیکھیے تیل ابیب ہے، تو یہ اور نیچے یروشلم ہے، تو یہ اسرائیل کا جو، اور یہ بہت نیچے آپ کو باٹم میں اسرائیل لکھا نظر آ رہا ہوگا، نارتھ اسرائیل والا جو ایریا ہے یہ ایریا تھا ان کا، ان کی جو رینج تھی جہاں ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے واقعات ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، بائبل کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں اس میں ملی ہیں، بہت سے آرکیالوجی کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں ملی ہیں جس سے واقعات ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے ان کا ذکر باقی چھوڑا ہے، تو ان کی زندگی کی کچھ اور چیزیں چھوڑی ہیں، چاہے وہ قرآن میں نہیں بتائی گئی تھی۔ ایک تو یہ ہے، یہ جو تھے یہ ماؤنٹ آپ کو یہاں پر اس موڑ کے اوپر یہ حیفا کے پاس میں ماؤنٹ کارمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت الیاس، یہ جگہ جو ہے یہ پورا علاقہ بال کی یہی نہیں، پھر وہ بال دیوتا کی پرستش بہت آگے تک پھیل گئی تھی۔ بال کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ بہت، اور اس کو دیوتا مانا جاتا تھا بہت طاقتور، اور اس کو دیوتا مانا جاتا تھا فرٹیلیٹی کا، یعنی زمین کی زرخیز ہونے کا۔ تصور یہ تھا کہ یہ مر جاتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، یعنی جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ دیوتا مرا ہوا ہے، ابھی زندہ ہوگا، بارش ہوتی ہے پھر زندہ ہو گیا وہ دیوتا، پھر زندہ ہو گیا بال۔ پھر اس کی جو ہے بڑی دور تک آگے اوپر یہ شام کے علاقے کے اندر، یہ لیوانٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، لیبنان بھی ہے، شام بھی ہے، یہ سارا علاقہ ایک نام کمبائن بولا جاتا ہے لیوانٹ۔ یہ اس پورے علاقے کے اندر اس کی پوجا پھیل گئی تھی، اس کے ثبوت ملے ہیں۔ ان کو جو بھیجا گیا تھا ان کی رینج یہ تھی حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ اس میں یہی نقشہ ہے، یہ اس کے اندر یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر وہ ملے ہیں اسٹونز، کتبے، جس کے اندر وہ جو زبان جو استعمال ہوئی ہے وہ زبان یوگاریٹ کہلاتی ہے، اغاریت، اس کو اغاریت، اور یہ اس کو انگلش میں یوگاریٹی ایسے لکھتے ہیں۔ تو وہ اغاریت جو زبان وہاں بولی جاتی تھی اس کو اب پڑھا گیا ہے، اور یہ کتبے جو ہیں وہ اس کے سب ٹرانسلیشن بہت سے جو ہیں وہ موجود ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ میں موجود ہیں، ان کو جو کتبوں کو پڑھا گیا ہے۔ تو یہ اسٹونز کے جو جگہ جگہ وہ سب پتھر پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ ملے یہ ٹیبلٹس، 6 ٹیبلٹس ملے ہیں، یہ ٹیبلٹس یعنی وہ پتھر کے کتبے، وہ 6 ملے ہیں، ان پہ جو چیزیں لکھی گئی ان کو سب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ وہ ایسی زبان نہیں ہے کہ جو اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ غاریت اس علاقے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً یہ 800 سال اور 900 سال پہلے اس درمیان کی بات ہے، یہ جب حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ اب یہ زمانہ بھی پلیس ہوا ہے آرکیالوجی کی وجہ سے بھی، اور بائبل میں بھی یہ ایسا ہی مانا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے، یہ جہاں پر یہ آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ خطبے راس شمران، یہ آج اس جگہ کا نام ہے راس شمران، اس جگہ پر سے وہ کتبے جو ہیں وہ برآمد ہوئے۔ تو اب یہ پھر یہ اللہ نے آثار چھوڑے، خالی صرف وہ بائبل میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے ان کا ذکر بات کے لیے باقی چھوڑا ہے۔ وہاں پر ان کتبوں کے اندر وہ سٹوریز بھی ملی کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ میں، انہوں نے کیسے دعوت دی تھی، کس کس سے، وہاں کا جو بادشاہ تھا تو وہ اس کی جو بیوی تھی وہ دوسری جگہ کی سیڈون جو ہے وہ وہاں کے شاہ کی لڑکی تھی، شہزادی تھی، وہ سب بہت زیادہ وہ تھی، یعنی مشرکہ شرک کے اندر وہ سب زیادہ، اور وہ ان کو کسی جگہ پر بھی کچھ بات سننے نہیں دیتی تھی اپنے ہسبینڈ کو۔ یہ گئے تھے سمجھانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ بڑی دور تک اس علاقے میں جو ہے وہ بال کو پوجا جاتا تھا کہ بھئی یہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمیشہ قحط ہی آ جائے گا،
جب یہ مرنے سے اٹھ جاتا ہے، جب یہ جاگ جاتا ہے تب بارش ہوتی ہے۔ تو اب جو واقعہ وہاں پر 1 کنگز نام کی 2 کتابیں ہیں بائبل میں، ایک 1 کنگز، ایک 2 کنگز۔ 1 کنگز کا چیپٹر نمبر 17 کا آخر کا حصہ، اور چیپٹر 18 اور 19 کے شروع کا حصہ، یہ پورا سب اسی کے اوپر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا بائبل میں نام ہے ایلیجاہ، ELIJAH، اور اس کو چونکہ یہ ایلیجا اس لیے کہ یہ گریک سے ترجمہ یونانی زبان سے ہوا تو وہ جے آ گیا ہے اس کے اندر، ورنہ ایلیا ہے جو ان کا اصل جو نام تھا۔ جیسے جیزس، یہ جے آ گیا ہے یونانی سے ترجمہ کرنے میں۔ یسوع، جیزس ہے جیسوس، اور یہ تھا یسوع جو اصل تھا عبرانی اس کے اندر، وہ جے سے بدل دیا اس کے اندر سارا، ایسے یہ ایلیجا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایلیجا یا حضرت الیاس علیہ السلام، ایلیا، تو حضرت یا وہاں پر ان کا نام جو ہے وہ یہ ہے۔ وہ گئے وہاں پر، اس نے ان کے نبی مانے جاتے تھے، اور ان کے نبی بہت بڑی تعداد کے اندر، کئی 450 نبیوں سے انہوں نے بات کی، ان کے اس بت کے یا اس دیوتا کے جو بال تھا، ان کے 450، ان کے ساتھ میں کافی گفتگو بات چیت رہی۔ اس بات چیت کے اندر انہوں نے پھر یہ آفر رکھے، پہلے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ کچھ نہیں سنتا، اور جو اصل خدا ہے وہ سنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ سنتا ہے؟ تو وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بائبل میں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم اس سے دعائیں مانگو پانی برسنے کی، تم مانگو خوب، اچھا پہلے تم کرو گے، اور قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اگر اس نے نہیں سنی تو پھر میں مانگوں گا اس جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، بندگی کرنی چاہیے، اس ایک خدا کی۔ تو انہوں نے سارا دن روئے، بہت آوازیں نکالی، بہت کچھ کیا، وہ مان گئے وہ کہ اچھا کرتے ہیں، اور پھر بہت کچھ کیا انہوں نے، وہ کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کی تو وہ ایک یہ مانا جاتا ہے کہ ایک آگ آتی تھی قبول یابی کے لیے، وہ آگ آئی اور اس نے جو کچھ تھا نظر دیکھی چیزیں تھیں اس کو قبول کر لیا، اسے جلا دیا، اور پانی بھی بہت برسا، پھر وہ پانی سکھا دیا آگ نے۔ ان لوگوں کی آیا سمجھ میں کہ بات تو ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی پھر گئی جو شاہ کی بیوی تھی، اور اس نے کہا کہ اب میں اسے قتل کرا دوں گا۔ تو پھر یہ وہاں سے فرار ہوئے، اللہ نے بتایا کہ تم کس طرف نکل جاؤ، اور پھر یہ پہنچ کر وہ سیڈون کا علاقہ ہے وہاں، یا ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ حصہ ہے بائبل کا۔ تو حضرت الیاس کے اتنے تذکرے وہاں پر موجود ہیں۔ یہ آرکیالوجی کے ذریعے ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو چیزیں ملی ہیں، جو کتبے ملے اچھے، یہ پورا ایک شام میں یہ پورا ان کا ٹیمپل آف گاڈ جو ہے وہ آج پیلنیرا کے علاقے کے اندر وہاں یہ ٹیمپل آف گاڈ پورا ہے۔ یہ بال کا مندر تھا یہ جو شام میں ملا ہے۔ یہ سب 1920 کے بعد سے ملنی ہوئی ہیں ساری چیزیں، لیکن ہمارے اپنے مفسرین تک یہ باتیں نہیں پہنچی کہ حضرت الیاس کا قرآن نے اتنا نہیں کیا، لیکن کہا جب ہم نے ذکر باقی رکھا تو اتنا ذکر ہمیں مل رہا ہے ان کا تاریخ کے اندر، آرکیالوجی کے اندر، اس مندر کے اندر ملی۔ اور یہ دیکھیے، یہ پیرس میں میوزیم ہے، یہ لور میوزیم جو پیرس کے اندر ہے وہاں کا نیشنل میوزیم ہے۔ وہاں کے نیشنل میوزیم میں جس پہ بال یا آپ کو عربی میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بال کی مورتیاں ہیں جو وہاں پر، اور وہ اسی علاقے سے ملی ہیں، یہاں سے لے کر اس میوزیم میں لے جا کر رکھی ہیں۔ یہ جو میں نے جس کو ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جس جگہ پر ان کا وہ مقابلہ ہوا تھا اس جگہ سے، وہاں سے یہ مورتیاں برآمد ہوئی تھیں، اور یہ مورتی پیرس کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بال ہے یہ بھی اس کی مختلف انداز میں مورتیاں بناتے ہیں، کہیں شکل و صورت کافی واضح ہوتی ہے اور کہیں وہ آبسکیور ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خالی ویسی اسٹون نہیں بلکہ اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، کھدی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے آپ کو وہاں پکچر میں اتنا نظر نہیں آ رہا ہو، یہ میوزیم میں جو رکھی ہوئی تصویریں کھدی ہوئی ہیں۔ تو یہ بال دیوتا کے جو ہے یہ باقاعدہ ہسٹری آرکیالوجی میں موجود ہے۔ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ تم اسے چھوڑ دیتے ہو اصل خدا کو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، جو پہلے لوگ گزرے ان کا بھی رب وہی، تم سب کا بھی رب وہی، تم سے پہلے بھی جو گزرے۔ تو انہوں نے یہ دعوت دی تھی، اور یہ دعوت اس شکل میں ہماری ہسٹری آرکیالوجی کے اندر اور بائبل کے اندر موجود ہے، یہ دعوت ان کی کہ انہوں نے دعوت دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو تو بچا لیا دشمنوں سے، اور ان سب کو نیست و نابود کر دیا، وہ کھنڈرات ہو گئے، یہ کھنڈرات رہ گئے بعد کو، اسی وقت نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اور پھر ملے گا ان کو بھی، ان کے لیے بھی عذاب آئے گا۔ بات کو اس دنیا کے اندر بھی دیکھیے، محل کھنڈر پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہاں اس دنیا سے جانے کے بعد تو بہرحال
عذاب میں وہ پکڑے ہی جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جن کے اندر اخلاص تھا، جو بالکل خالص تھے بندگی کے اندر ان کے، اور اسی لیے اسے چنے ہوئے بھی کہا جاتا ہے جو بالکل خالص ہو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس تذکرے کو بھی ہم نے چھوڑا ہے بعد والوں کے لیے. اب حضرت الیاس کا کوئی تذکرہ آپ کو تفسیروں میں تو نہیں مل رہا، لیکن چھوڑا تھا. اب ہماری اپروچ یا ہماری پہنچ اتنی چیزوں تک ہو گئی ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں، پچھلے لوگوں کو چاہے نہ ملا ہو اب ہمیں مل جاتی ہے. تو کہا کہ ہم نے ان کے تذکرے کو بھی چھوڑا ہے کہ اس سے سبق لیں. سلام علی الیاسین، ان پر بھی سلام. الیاس تھا الیاسین ہو گیا. تو الیاسین کیا، ایسے عربی میں لکھے الیاس، آخری سین ہے نا، الیا، اسے سین پورا پڑھ دیا الیاسین، حالانکہ ملا کر پڑھیں تو الیاس ہے. ایسا کیوں ہے؟ کوئی زیادہ تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک حکمت سمجھ میں خالی آتی ہے ذہن میں. وہ آپ کو معلوم ہے نا، وہ قرآن کے الفاظ کا موجدہ یا حروف کا موجدہ، وہ 19 والا، کہ کس جگہ کیسے کیا چیز جو ہے وہ ایسے نہیں ایسے لکھ دی. کہیں سواد تھا سین سے لکھ دیا، جبکہ اصل میں سواد سے ہوتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ کاؤنٹنگ میں 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا. تو ایک تو بہرحال حقیقت یہ بات ہے کہ یقینی کہ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری ابھی نہیں آئی سمجھ میں یا نہیں معلوم، میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا، اور بھی ہوگی کچھ. کہ الیاس کو سین کو پھر ایسے لکھ دیا کہ لوگ اسے سین کر کے پڑھیں، الیاس نہ پڑھیں، اس لیے لکھ بھی اسے سین کر کے دیا الیاس، سلام علی الیاسین. اس لیے یا سین کی جگہ آپ وہ سین بنا دیے تو الیاس ہو گیا. تو اس کو ایسے کیوں لکھا؟ تو ایک حکمت تو وہی نمبرز کی، کہ جو قرآن کے اندر قرآن کی حفاظت کے لیے جو ایک کی ہے، ایک چابی ہے، کنجی ہے، وہ ہر جگہ پر جا کر پوری اترے. ایسے حروف کا سلیکشن لیٹرز کا ایسے کیا گیا ہے. یہاں پہ اگر ایسے نہیں لکھتے تو وہ ایسے پورا نہیں ہوتا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن میں ہر جگہ قوم لوط کہا. ابھی آگے اور آ رہا ہے حضرت لوط کا تذکرہ، اس کے بعد اگلی مرتبہ آئے گا. ہر جگہ قوم لوط کہا، صرف ایک جگہ اخوان لوط کہا، وعاد و فرعون و اخوان لوط، سورہ قاف میں لوط کے بھائی. کیوں وہاں پہ اخوان لوط کہا؟ اس لیے کہ قاف پڑ جاتا اگر قوم لوط کہتے تو. اور سورہ قاف کے اندر جب قاف گنے گئے ہوئے تو 19 سے پورے ڈیوائڈ ہوتے ہیں، 57 جگہ قاف آئے ہیں. تو اگر یہ قوم لوط ہوتا تو وہ 58 ہو جاتے، 57 نہیں رہتے. تو یہ بہت عجیب اس کو یہ موجدہ جو اللہ نے رکھا ہے، تو یہ اللہ ہی ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرنے والا تھا، جو انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ کہاں الفاظ کیسے استعمال کریں کہ موجدہ پورے. تو ایک یہ تو ہے سمجھ میں آتا ہے، اور بھی حکمتیں ہوں گی جو اور آئندہ دوسرے لوگ غور کریں گے تو دریافت کریں گے. حضرت الیاس پر بھی سلام اور سلامتی. انا کذالک نجزی المحسنین، آیت تو ویسی ہے، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے، بدلہ دیا کرتے ہیں، کہ اللہ نے ان کو دشمنوں سے بچا دیا، اور بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، وہاں مان بھی گئے، ان کی بات سے کنوینس بھی ہو گئے تھے. انہ من عبادنا المؤمنین، یہ تھا ہمارا مومن بندہ، ہمارے جو ایمان والے بندے ان میں سے تھا. بے شک ہمارے ایمان والے بندوں میں سے. کامن کیا ہے اس میں مشترک؟ ان سب کا جو واقعہ یہاں سے یہاں تک بیان کیا، یہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ بتایا جائے گا. بھی آج بھی ایسا ہے کہ ہم 10 منٹ آگے بڑھ گئے، 12 منٹ. تو پھر یہ ضروری ہے سمجھنا کہ واقعات کو تفصیلات نہیں رکھی حضرت موسیٰ اور ہارون کی زندگی کی، دوسری جگہ بہت تفصیل ہے، بہت سی اور تفصیلات حضرت ابراہیم کی زندگی کی دوسری جگہ یہاں نہیں رکھی. تو پھر یہ جو تذکرے آئے ہیں اور آگے آئیں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، تو یہ جو تذکرے آئے ہیں کوئی ایک کے بعد دوسرا، اس میں کوئی چیز مشترک جاری ہے، اس لیے کہ اینڈ ہر ایک کے حالات کا بالکل ایک طریقے سے جا رہا ہے کہ سلام ان کے اوپر بھیجا گیا، ہم ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان پر سلام ہو، اور ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. تو یہ جب ان کا اینڈ ہر جگہ بالکل ریپیٹیشن جا رہا ہے اور ہم نے ان کا تذکرہ بات کو چھوڑا، تو اس کا مطلب کوئی چیز مشترک جا رہی ہے، کامن. اس کو انشاءاللہ آئندہ پھر اپنے وقت کے اوپر حضرت لوط کے تذکرے کے بعد اگلی مرتبہ آئے گا. تو یہ سمرائز پھر وہاں پہ. آج آگے بڑھ گئے ہم 13 منٹ، لیکن یہ پورا کرنا ضروری تھا، ورنہ پھر درمیان میں چھوٹ جاتا تو پھر آگے سمجھ میں نہیں آتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.